गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया रईस। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस हुकूमत की तरफ से बनाई गई JIT को मुस्तरद कर दिया और फिर नई स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने का हुक्म दे दिया है। अरशद शरीफ कत्ल केस अस खुद नोटिस केस की समाअत आज भी जारी रही। आज की समाअत के दौरान जो बहुत बड़ी हाईलाइट थी या बहुत अहम मोमेंट था, वो अरशद शरीफ साहब की वालिदा का अदालत में पेश होना था। विजुअली भी बड़ा कैप्टिवेटिंग था। वो आई, व्हील चेयर पर आई और आकर उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया। आज की समाअत में मजीद क्या कुछ हुआ, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हम चाहते हैं कि इस वाक़े की तफ्तीश सीनियर और आज़ाद अफसरान से कराई जाए। अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन भी दी कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारों से भी मुआवनत ज़रूरी हो तो वज़ारत ख़ारजा मुआवनत करे। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि केन्या के हुकाम से तहकीकाती टीम ने मालूमात हासिल की। फायरिंग करने वाले 3 एहलकारों से मुलाकात कराई गई। चौथे एहलकार के जख्मी होने के बायस मुलाकात नहीं कराई गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेईमाना कत्ल के असल शवाहिद केन्या में हैं। केन्या के हुकाम के साथ मामला उठाना होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पुलिस ने JIT तश्कील दे दी है, जिस पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि फायरिंग करने वाले एहलकारों के नाम तक रिपोर्ट में नहीं लिखे गए। फायरिंग करने वाले एहलकारों के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जायजा लेना होगा गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो भी सकता है या नहीं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि इंतहाई संगीन मामला है, तंबीह कर रहा हूं कि हुकूमत भी इसे संजीदगी से ले। अदालत सिर्फ आपको सुनने के लिए नहीं बैठी हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि अरशद शरीफ की वालिदा 2 शुहदा की मां हैं। शहीद की वालिदा का मौक़िफ़ सब्र और तहम्मुल से सुनना चाहिए। अरशद शरीफ की वालिदा ने अदालत को बताया कि जिस तरह पाकिस्तान से अरशद को निकाला गया वो रिपोर्ट में लिखा है। दुबई से जैसे अरशद को निकाला गया वो भी रिपोर्ट में मौजूद है। मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि आपको तहकीकाती टीम के बयान को रिकॉर्ड कराना होगा, जिस पर अरशद शरीफ की वालिदा ने कहा कि तहकीकाती टीम को बयान पहले भी रिकॉर्ड करवा चुकी हूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अरशद शरीफ की वालिदा ने कई लोगों के नाम दिए हैं। हुकूमत कानून के मुताबिक तमाम जावियों से तफ्तीश करे। इस हवाले से कल जब हमने अरशद शरीफ साहब की अहलिया जवेरिया सिद्दीक से सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा था, जरा देखिए। सुबह मोटो हुआ तो मुझे एक उम्मीद पैदा हुई कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन यहाँ किसको इंसाफ मिला? पुलिस खुद मदई बन गई, जबकि मैंने ये कहा था कि हमारी जो सास हैं वो जो अरशद की वालिदा हैं, उनकी मदईयत में मुकदमा दर्ज होगा। तो पुलिस मदई क्यों बनी, जबकि हम सब इस्लामाबाद में रहते हैं और इस्लामाबाद में ही है। अगर हम जिस तरह अगर उनकी बेवा इद्दत में है तो वो घर आके भी ये चीजें कर सकते हैं। पुलिस जो है वो किसको खुश कर रही है या वो किसके एजेंडे पे चल रही है, या सबने ये सोच लिया कि उन्होंने अपने मुताबिक चीजों को लेके चलना है और हमें इंसाफ नहीं दे। हबीब अकरम साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने सवालों का अंबार खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान में पहला कदम FIR का था, वो इतने दिनों के बाद दर्ज हुई। उस FIR पर भी सवालात आपने देखा है क्या क्या क्वेश्चंस उठा दिए गए। दुबई से कोई मालूमात नहीं मिली। केन्या में कोई ताउन करने को तैयार नहीं है। केन्या में जब जर्नलिस्ट से बात करें तो वो जो बातें करते हैं वो भी परेशान कुन है। सो अब आपको क्या लग रहा है, JIT सवालात के जवाबात तलाश कर लेगी? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो तफ्तीश है ना फरीहा, उसका आजादाना होने के बारे में कोई भी शख्स यकीन से नहीं कह सकता। यहाँ पर बाज़ औक़ात सिर्फ इसलिए तफ्तीश की जाती है कि किसी को बेगुनाह करार दिया जाए, और बाज़ औक़ात सिर्फ इसलिए तफ्तीश की जाती है कि जिस आदमी के बारे में पहले से तफ्तीशकारों ने फैसला कर लिया है उसे गुनाहगार करार दे दिया जाए। तो और इस तरह के हाई प्रोफाइल केस में अगर आप ये कहें कि तफ्तीश यहाँ पे दुरुस्त हो सकती है, तो मैं माजरत के साथ, बड़ी अदब के साथ ये जसारत करूंगा कि मुझे इस तरह की तफ्तीश के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। एक तो ये है कि भरोसा नहीं है, दूसरा मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के जो तफ्तीशी इदारे हैं उनकी कैपेसिटी भी नहीं है, उनके लोगों की काबिलियत भी नहीं है। ये तफ्तीशकारों के नाम पर हमने इकट्ठा कर रखा है। इनसे ये कहना कि आप अरशद शरीफ के यानी 2 बर्रे आज़मों और 3 मुल्कों में फैले हुए कत्ल के बारे में बात कर सके, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे आप किसी बिल्कुल बच्चे को कहें कि जनाब वो फौरन PhD करके दिखाए। तो ये तो मामला बिल्कुल नामुमकिन सी बात मुझे लगती है।
اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا تفتیش کچھ ایسے اقدام ہو سکتے ہیں تفتیش کے دوران جو کم از کم اس کے اہل خانہ کے لیے، ارشد شریف کے اور ہم صحافیوں کے لیے کچھ قابل اطمینان ہو؟ دیکھیے، ہمیں اس کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی ہے اور اس کے اہل خانہ کا حق بنتا ہے کہ اس کے انصاف کے لیے، اس کو انصاف دلانے کے لیے آواز اٹھائے. اور دوسرا ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہمارا یہ فرض زیادہ بنتا ہے کیونکہ ہر صحافی کا جو قتل ہے، جو اس کی غیر فطری موت ہے فریحہ، وہ دوسرے صحافیوں کے لیے دراصل ایک پیغام ہوتی ہے. اور وہ اگر اس کا سراغ نہ لگایا جائے تو باقی صحافیوں کو یہ پیغام دینا مطلوب ہوتا ہے کہ جناب، اگر آپ نے بات کی، اگر آپ نے کوئی مفروضہ ریڈ لائن کراس کی، اگر آپ نے کوئی ایسی بات کر دی جس نے پاکستان کے کسی بڑے کو دل چکنی کر دی، تو پھر آپ کا انجام بھی یہ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا جب تک ہمیں اس قتل کا پوری طرح سراغ اور قابل اطمینان سراغ نہیں ملے گا، مجھے لگتا ہے کہ ہمارا پاکستان سپریم کورٹ جو ہے، دیکھیں سپریم کورٹ نے 3 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی لگانے کا بیڑا اٹھایا تھا 2016 میں پیناما سکینڈل میں. اسی طرح پاکستان کی سپریم کورٹ نے ریکارڈڈ کیس میں، آپ کو یاد ہوگا، چیف جسٹس افتخار چودھری تھے، کان کنی کی جو چیزیں نہیں بھی جانتے تھے ان کے بارے میں بھی انہوں نے بیڑا اٹھا لیا تھا کہ میں اس میں بھی پاکستان کا مفاد تلاش کروں گا، وہ اگرچہ تلاش کر پائے یا نہ کر پائے. پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر نظریں ہیں، اور جو اس وقت جو ججوں کی جنریشن اس وقت برسرے کار ہے، یعنی وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں، ہمیں ان سے توقع ہے کہ وہ پروفیشنل لوگ ہیں، وہ تفتیش کو آگے بڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں. اور جو تفتیش کاروں کے اوپر جو دباؤ آئے گا، اس دباؤ کو بھی یہ ہٹا سکتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر آپ یقین رکھیے کہ پاکستان کے جو دستور کے اندر سے آرٹیکل 19 جو ہے اسے نکال دینا چاہیے. اگر نکال نہیں سکتے تو کم از کم پھر اس کے اوپر سیاہی ضرور پھیر دینی چاہیے. یہ جو بات ابھی کی ہے حبیب اکرم صاحب نے، یہ ارشد شریف صاحب کی والدہ نے بھی آج کی کہ جو ارشد شریف صاحب کا قتل ہے اس سے خوف و ہراس پھیلا ہے جرنلسٹک کمیونٹی میں، اس لیے دہشت گردی کا معاملہ یہ نظر آتا ہے. علی زیدی صاحب، تھینک یو سو مچ بینگ آن دا پروگرام. کچھ ہم فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے اوپر نظر بھی ڈالتے چلے جاتے ہیں ساتھ ساتھ. آج سپریم کورٹ میں اس کے حوالے سے بات بھی ہوئی، ریمارکس دیے گئے. وقار احمد کے حوالے سے اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ لوکل پولیس اور لوکل انٹیلیجنس کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے. ارشد کے قتل کے بعد وقار احمد نے ان کی چیزیں، آئی فون، آئی پیڈ اور دیگر اشیاء پولیس کے بجائے کینیا کی نیشنل انٹیلیجنس سروس کے حوالے کر دی. جس دن ارشد شریف کا قتل ہوا اس کے اگلے دن پاکستان ہائی کمیشن کے ایک آفیسر ارشد کی رہائش سے ان کی پرسنل چیزیں لینے کے لیے جب پہنچے تو وقار نے کینیا کی انٹیلیجنس سروس کو فون کیا اور انہوں نے وقار کو ہدایت کی کہ پاکستان ہائی کمیشن کو چیزیں نہ دی جائیں. آخرکار ہائی کمیشن نے وہ چیزیں حاصل کی اور فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے حوالے کی، جن کو پاکستان لا کر فورینزک کرنے کے لیے بھیج دیا گیا ہے. ارشد شریف صاحب کا موبائل یا واٹس ایپ یقیناً کوئی اور استعمال کر رہا ہے، کیونکہ گروپ میں، اور آئی تھنک یہ انویسٹیگیشن ٹیم کے پاس ہی ہوگا. جب ہم نے پوچھا تو ہمیں یہی جواب ملا ان کی فرینڈز کی طرف سے، کیونکہ گروپ تھا جرنلسٹ کا جس میں ارشد شریف صاحب موجود تھے، اور آج سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے اس واٹس ایپ پہ وہ نظر آئے اور پھر وہاں سے وہ ہی لیفٹ دا گروپ آلسو. سو وہ میں آپ لوگوں سے شیئر بھی کر لوں گی آئندہ آنے والے دنوں میں، لیکن اٹ مینس کہ وہاں تک ایکسس ہو چکا تھا اس ٹیم کا یا انویسٹیگیشن ٹیم کا. آئی کم ٹو یو علی زیدی صاحب، آپ لوگوں کا جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ڈیمانڈ تھی، اب کیا لگ رہا ہے آپ کو سپریم کورٹ کی JIT سے کیا امید ہے؟ فریہ، دیکھیں، پہلے میں ہماری اپنی جو حبیب اکرم صاحب نے بات کی، میں ان کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. دوسری بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، جب جیسے ہی یہ ہولناک واقعہ ہوا، جب ان کو شہید کیا گیا، کینیا کی پولیس کی طرف سے 3 الگ الگ بیان آئے. پہلے ان کا بیان آیا کہ جی وہ گاڑی روکی نہیں روکی تو فائر کر دیا اور ان کو اندر جو گاڑی کے آکوپنٹ سے ان کو گولی لگ گئی. پھر بیان آیا کہ جی اندر سے فائر ہوا تو پھر ہم نے ریٹیلیٹ کر کے فائر کیا. پھر ہمیں پتہ چلا کہ جہاں گولی لگی تھی وہاں، جہاں فائرنگ کا انسیڈنٹ ہوا تھا وہاں، اور جہاں سے گاڑی ملی تھی، جہاں ارشد کی باڈی، ڈیسیزڈ باڈی ملی، اس میں بھی بہت بڑا فاصلہ تھا. تو یہ بڑے مختلف بیانات تھے.
نمبر 1. نمبر 2, کینیا کی پولیس کے بارے میں بڑے انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز نے اور وہاں خود ان کے اپنے جرنلسٹ نے بڑی خطرناک باتیں بتائی ہوئی کہ وہ ٹارگٹ کلر پولیس ہے اور وہاں پہ ٹارگٹ کلرز کو ہائر ملتے ہیں. یعنی کہ الجزیرہ نے تو دو بڑے لمبی ان کے اوپر رپورٹس کی ہوئی ہیں اور بھی باہر کے چینلز نے اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. میں پہلے تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ ہوا, ایک پاکستانی, ورلڈ رینونڈ پاکستانی, ون آف دا ٹاپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, ہمارے فورن آفس نے آج تک کوئی ڈیمارش ایشو نہیں کیا, کوئی کینیا کے ایمبیسڈر کو نہیں بلایا, کوئی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹ نہیں کیا کہ جی آپ کی پولیس جو آپ کا ایک گورنمنٹ کا فنکشنری ہے وہ ہم سے بار بار جھوٹ بول رہا ہے اور ہمیں الگ الگ مختلف بیان دے رہا ہے, تو ہم تو سوئے ہوئے تھے. تو یہ لگ رہا تھا جو آج جج صاحب نے بھی فرمایا, جوڈیشری نے بھی فرمایا کہ there was no seriousness by the state of Pakistan, by Pakistani government to handle this matter. یعنی کہ جس طرح کے وہ جس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی اس طرح سے وہ تحقیقات نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اس کے ایک سٹیپ پہلے چلے جائیں, ارشد شریف کو ایسے تو نہیں اٹھ کے چلے گئے پاکستان سے کہ جی میرا دل چاہ رہا ہے. 16-17 ایف آئی آر آپ نے ان پہ کاٹ دی, ان کو کوئی نہ کوئی تھریٹس تھیں, پھر وہ دبئی گئے اور دبئی سے بھی پتہ چلا ان کو نکالا گیا. اب جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ باقاعدہ طور پہ جو ان کو وارننگ ملی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے, تو آپ تو وہ شیئر کر سکتے ہیں, اب تو آپ کو شیئر کرنا چاہیے. جی میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے جو کچھ لوگ ان سے بہت رابطے میں تھے, لیکن میں ارشد سے لاسٹ ملا تھا دبئی میں. جی مراد سعید وہ آئیں گے, انویسٹیگیشن میں بلائیں گے تو ضرور آئیں گے. میں ارشد سے لاسٹ ملا تھا دبئی میں. میں آن مائی وے بیک, ایک دن کے لیے میں رکا تھا دبئی, آن مائی وے بیک فرام عراق. عاشورے کے اگلے دن میں عراق کربلا گیا تھا عاشورے پہ, اس کے اگلے دن میں وہاں رکا تھا. ارشد کا مجھے پتا چلا کہ دبئی میں نے ان کو ٹریس کیا, میں ان سے ملا اور ہم نے تو 3-4-5 گھنٹے ساتھ گزارے, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو تھریٹس ہیں اور وہ پاکستان سے اس لیے باہر نکلے ہیں. یہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ کس سے تھریٹس ہیں, لیکن یہ انہوں نے کلیئرلی بتایا کہ ہی ہیڈ ٹو فلی دا کنٹری, ہز اون کنٹری, جہاں پہ ان کے بھائی نے بھی شہید ہو کے جان دی اس ملک کے دفاع میں. ان کو وہ ملک چھوڑنا پڑا کیونکہ ان کو بہت سیریس تھریٹس تھیں. 5 دن پہلے یا 6 دن پہلے جس دن ان کی شہادت سے میری ان سے فون پہ یعنی کہ واٹس ایپ پہ بھی بات ہوئی, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ایک ایسی جگہ پہ ہوں جہاں کوئی مجھے نہیں پتا سکتا, میں خیریت سے ہوں اور آپ اپنی جنگ جاری رکھیں. جو بھی ان کے ساتھ میری کانورسیشن, میری ایک پرسنل ان کے ساتھ, یعنی کہ بہت ابھی تو یقین ہی نہیں, ابھی تو آج بھی یقین نہیں آتا, آج بھی دل چاہتا ہے فون اٹھا کے اس کو کر لوں. میں besides that, لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں ایز اے کنٹری وی ہیو ناٹ اسٹوڈ لائک دا وے وی شوڈ ہیو. بٹ یہ ضرور بتائیں جو 5 گھنٹے کی ملاقات کا ذکر کر رہے ہیں جس وقت وہ ایگزائل میں تھے, اور کوئی تو ایسی بات ہوگی جو آپ کے خیال سے ضرور شیئر کرنی چاہیے. جی دبئی میں دیکھیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو تھریٹس ہیں, ہر جگہ ایف آئی آر کٹ گئی ہیں, سندھ میں بھی ان کی اتنی ایف آئی آر کٹ گئی ہیں, اور وہ ان کو ڈفرینٹ لوگوں نے, یہ نہیں بتایا کن لوگوں نے, بٹ ڈفرینٹ لوگوں نے کہا کہ آپ یہ باتیں نہ کریں. تو میں نے ان سے پوچھا مجھے بتائیں کون لوگ ہیں, انہوں نے کہا نہیں وہ آپ کو پتہ چل جائے گا, لوگوں کو پتہ ہے. ہی ڈنٹ وانٹ ٹو شیئر ود می. جو انہوں نے مجھے بتایا وہ میں نے آپ کے سامنے ٹی وی پہ ہی کہہ دیا, پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں, لیکن کوئی ایسی ڈیٹیل نہیں ہوئی. لیکن اگر مراد کے پاس یا خان صاحب کے پاس ایویڈنس ہے, اور خان صاحب تو کہہ چکے ہیں پبلکلی کہ اگر ان کو بلائیں گے اور ان سے کوئی پوچھیں گے تو وہ بتا دیں گے جو بھی ان کو پتہ ہے. وہ انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے. مگر آخری میں یہ کہنے لگوں گا کہ ارشد شریف کی والدہ نے ایک ریٹن سٹیٹمنٹ جمع کرایا ہے اور وہ مدعی ہیں, اور وہ انہوں نے ایف آئی آر بھی ریجیکٹ کی ہے, جے آئی ٹی بھی ریجیکٹ کی ہے. تو اگر وہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے اور انہیں لکھ کے دیے تو آئی تھنک کہ وہ سیریسلی اس کو دیکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ انفارم صحیح ہیں کہ غلط ہیں, لیکن ان کی والدہ نے ایک لکھ کے دیا اسٹیٹمنٹ, اس کو ذرا غور سے پڑھیں اور اس کے اوپر بھی انکوائری پوری ہونی چاہیے ریسپیکٹو کہ اس میں کون ہے. رائٹ. سو نذیر لغائی صاحب, جوڈیشل کمیشن تو نہیں بنا, لیکن یہ کہا گیا ہے کہ عالمی اداروں سے بھی مدد لینا پڑی تو لی جائے گی. بہت سارے ایسے ریمارکس بھی آئے, ہمیں نظر آیا کہ عدالت سنجیدہ ہے, لیکن کیا حکومت بھی اتنی ہی سنجیدہ ہے؟ نہیں, ہمیں تو سنجیدگی یوں نظر آتی نا کہ کچھ کر دیا نکلتا, ہمیں تو کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی ہے کسی بھی سطح پر.
پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا ہے، اور اگر یہ سو موٹو سے پہلے بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، جتنی انفارمیشن علی زیدی صاحب دے رہے ہیں یہ خاصی ہے اور سفیشینٹ ہے۔ ان کی ملاقات ہوئی اور دبئی میں انہوں نے 4-5 گھنٹے ساتھ گزارے، اور پھر ان کی شہادت سے 5-6 دن پہلے ان کی بات چیت ہوئی۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی میں آرام سے ہوں، اور وہ یعنی اس وقت ایسی کوئی چیز سائن ان کو بھی شاید نظر نہیں آ رہا تھا کہ کوئی خطرہ ہے، لیکن پھر بھی وہ تمام چیزیں وہ ٹریل تلاش کرنی پڑے گی کہ وہ گئے تھے، ظاہر ہے ان کو دوستوں نے مشورہ دیا۔ رغائی صاحب اس کو کلیریفائی کر لیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل آرام سے تھے ارشد شریف صاحب؟ ان کو نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ میں نے جملہ جو سنا ہے علی زیدی صاحب کا، اگر وہ لائن پر موجود ہے تو ان کی 5-6 دن پہلے واٹس ایپ پر سے بات چیت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ وہ وہاں نہیں ہے، کسی اور جگہ پر ہے اور آرام سے ہیں، یہ بات انہوں نے کی۔ اگر میں غلط نہیں سمجھاؤں تو یہ بات سیف ہے، انہوں نے لفظ کیا تھا کہ میں جہاں ہوں میں اسی جگہ ہوں جس کو کسی کو پتہ نہیں اور میں یہاں سیف ہوں، یہ انہوں نے مجھے ضرور کہا تھا۔ یہ بات اس کا مطلب ہے 5-6 دن پہلے صورتحال اطمینان کی تھی ان کے لیے، جن لوگوں نے وہ اطمینان بخش ماحول فراہم کیا تھا، کیا وہ یہی لوگ تھے جو قتل کے وقت ان کے ساتھ موجود تھے؟ اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ وقار کون ہیں اور خرم کون ہیں اور ان کا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ؟ یہ ساری چیزیں منظر عام پر تو آنی چاہیے۔ ہمیں بہت تشویش اس بات کی ہے کہ یہ ساری چیزیں پر اصرار، حکومت کا رویہ پر اصرار اور سیاسی فریقین۔ اب میں نہیں چاہتا ہوں کسی پر بھی بلیم گیم نہیں کرتا ہوں، لیکن پوائنٹ اگر کسی کو کوئی سکور کرنا ہوگا تو اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ ایک بڑے آدمی کا، ایک بڑے صحافی کا، اور ہماری انویسٹیگیٹنگ جرنلزم میں بہت کم لوگ ایسے رہے ہیں جنہوں نے اتنا زیادہ کام کیا ہو۔ بعض لوگوں کو مجھے معلوم ہے، میں ایڈیٹر رہا ہوں اور بڑے میڈیا گروپ کا ایڈیٹر رہا ہوں اور بڑا سربراہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ بعض لوگوں کو بنی بنائی اور گھڑی گھڑی خبریں مل جاتی ہیں، لیکن ارشد شریف جو ہیں وہ اس کسی بھی خبر کے کسی ایک پہلو پر نہیں، اس کے تمام پہلوؤں پر، اور وہ سیکنڈ ورژن، تھرڈ ورژن، فورتھ ورژن، وہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے بعد ہی کسی چیز کو بریک کرتے تھے، ایسے بریک نہیں کرتے تھے۔ تو ایک یہ کہ ان کے بارے میں ایک تھارو جس طرح سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہے، اور جو ٹیم گئی ہے ہمیں نہیں پتا اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے اور وہ کتنا اس نے کیا، اگرچہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ آغاز ہے لیکن ٹھیک ہے، اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے، تو اگر وہ آغاز ہے اور ٹھیک ہے تو پھر آگے اس بات کو کیسے بڑھایا جائے گا، اور کیا یہ جو ہے وہ JIT جو بنے گی اس کے اوپر فیملی کو، جرنلسٹ کمیونٹی کو اور ان کے احباب کو اطمینان ہوگا؟ یہ بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں ضرور جاننا ہے، اور ہمارا اطمینان تبھی ہوگا جب ہمیں پوری کی پوری ایک اسٹوری سامنے آ جائے گی کہ یہ واقعات کس طرح، یعنی یہاں سے اسلام آباد سے ان کا دبئی جانا، پھر دبئی سے کینیا جانا، اور کینیا میں کچھ لوگوں کے ساتھ رہنا، کچھ دن رہنا، اور پھر اس کے بعد ان کا نشانہ بن جانا، یہ ساری کی ساری کڑیاں جو ہیں جو ملا کر ہمیں سامنے آئیں گی، تبھی ہمیں کسی چیز سے اطمینان ہو سکے گا، ورنہ ہمارا اطمینان نہیں ہو سکتا۔ بڑی اہم بات ہے، اور یہ بات ہم سب کی یاد دہانی کے لیے کہ ہائیسٹ فورم پہ اس وقت یہ معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے، سپریم کورٹ سے اوپر کوئی عدالت نہیں ہے پاکستان میں، سو اگر وہاں سے بھی انصاف نہیں ملے گا تو آپ کے معاشرے کے لیے، اینڈ کنسیڈرنگ جیسے کہ ابھی سب نے اس بات سے اگری کیا کہ ایک بہت پاورفل شخصیت جانے جاتے ہیں ارشد شریف صاحب، ایک بہت زیادہ ایسی شخصیت جنہیں سب پسند کرتے تھے، تو اگر ان کے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے اور پتہ ہی نہ چلے تو آگے کیا ہوگا؟ حبیب اکرم صاحب، ایک بات ہوئی کہ معاملہ کینیا میں سے تفتیش بہت ضروری ہے اور یقیناً ہے، لیکن جو پاکستان کے حالات تھے وہ بھی آج جو ڈسکس ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں ہے۔ بیرسٹر شعیب کے مطابق ارشد پر ملک کے مختلف شہروں میں 16 FIRs درج تھیں، ان کی سرویلنس کی جا رہی تھی۔ ارشد نے خود کو 2 ماہ سے اپنے گھر اور دفتر تک محدود کر لیا تھا۔ سینیٹر انور بیگ سے ارشد کا رابطہ تھا، ان کے مطابق ارشد کو خطرہ تھا کہ ان کو گرفتار کر کے ان کو ذلیل کیا جائے گا، اس کا اظہار ارشد نے کئی مرتبہ کیا۔ ارشد شریف کے پروڈیوسر عدیل راجہ نے بھی یہی بتایا کہ ان کو خوف تھا کہ ادارے ان کو گرفتار کریں گے۔ ارشد شریف کی پرسنل ڈائری میں کینیا میں موجود احمد راس نامی شخص کا ایڈریس اور فون نمبر ملا، اس کے حوالے سے تحقیقات کی ضرورت ہے۔ ڈائری میں ایک چٹ بھی ملی
جس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی باتیں لکھی ہوئی تھی. پھر ارشد شریف کی کیسے تعلقات تھے, کس سے خراب تھے, کس سے ٹھیک تھے, اس حوالے سے بھی اس رپورٹ میں بات ہوئی ہے. سو حبیب اکرم صاحب, یہ معاملہ پاکستان سے آغاز نہیں ہونا چاہیے؟ ویئر ڈز اٹ اسٹارٹ فرام؟ کینیا میں قتل یا پاکستان کو چھوڑنا آپ کی نظر میں؟ دیکھیے, اصل تو بات یہ ہے کہ کیا کینیا میں یا دبئی میں ارشد کو رضاکارانہ طور پہ گئے تھے, والنٹیرلی وہاں پہ چھٹی گزارنے گئے تھے, انہیں بہت پسند تھی کیا شوٹنگ کرنا وہاں پہ, کیا اس ماحول میں وہ ویکیشن کے لیے گئے تھے یا مجبوری میں گئے تھے؟ تو اگر تو وہ مجبوری میں گئے تھے, اور جو کہ فیکٹ یہی ہے کہ پورے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کون کون کس کس طرح کے پریشر میں تھا اور کس طرح کے لوگوں کے اوپر پریشر آ رہا تھا, آپ بھی جانتی ہیں فریہ, آپ کے سامنے یہ نہیں ہے, نذیر لغاری صاحب کے سامنے یہ نہیں ہے. ہماری عمران خان سے ملاقات تھی پشاور میں, وہاں پہ ارشد شریف موجود تھے. ارشد شریف, اور جب میں کمرے میں گھسا ہوں تو ارشد شریف نے مجھے دیکھ کے اور دوسرے 2-3 جرنلسٹوں نے کہا کہ بھئی تم کیوں اب تک مقدموں سے بچے ہوئے ہو, تمہارے اوپر کیوں نہیں مقدمے ہو رہے؟ اور میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے, اگرچہ وہ یہ بات مزاحم کر رہے تھے, لیکن اس بات کا ایک کانٹیکسٹ تھا کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو تھے نا کسی نہ کسی وجہ سے مقدمے میں پھنسے ہوئے تھے, اور مقدمہ بھی ایسا کہ جس کے بارے میں آپ بتا دیں کہ ایک کسی نے لفظ بولا اور 16 FIR درج ہو گئی. ہم اس معاملے پہ بلائنڈ نہیں ہو سکتے کہ صورتحال اس وقت کیا تھی پاکستان میں, انوائرمنٹ کیا تھی جس میں ارشد گئے ہیں. انوائرمنٹ کیوں پیدا ہوا تھا, کم از کم اس کا تو پتہ چلے نا. یہاں سے جو سلسلہ واقعات تھا اس کا آغاز یہاں سے ہوا تھا, اور اس واقعے کی انتہا ارشد شریف کا قتل تھا, شہادت تھی. تو چلیے, آپ نے انتہا سے شروع ہو کے, وہاں کے فیکٹس اپنی جگہ ہیں کہ وہاں پہ کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے, لیکن اس کے بعد اس کو پیچھے بھی تو لائے نا, یہاں لا کے ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا تھا. اور پھر اس کے بعد اگر ہم یہ نہ فریہ, اگر ہم یہ سراغ نہ لگا پائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پھر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. آپ نے بڑی یاد کرایا, خاص طور پہ جو میٹنگ پشاور میں بھی ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا ارشد شریف صاحب جب آئے تو خان صاحب نے ایک جملہ کہا تھا ان سے, آپ کو یاد ہے؟ جی, انہوں نے کہا تم نے تو سر پہ کفن ہی باندھ لیا ہے. بالکل انہوں نے یہ کہا تھا. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ ہم سب لوگ کس مصیبت سے گزر رہے تھے اور گزر رہے ہیں. یہ بڑا, اور پھر جی اس کے بعد کیا یہ معاملہ رک گیا ہے آج؟ کیا یہ معاملہ, آپ اور میں بات, ہمارے بڑے ہیں نذیر لغاری صاحب, کیا ہم تینوں یہ بات سنجیدگی سے اور پورے پختگی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ رک گیا ہے؟ آئی تھنک لغاری صاحب اب اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں, یہ معاملہ رک گیا ہے. میں اسٹیٹ میں کب تھا, یہ تو پاکستان میں ہم کب کوئی سی سیگمنٹ کب محفوظ رہا ہے؟ ہمارے یہاں جو جس طرح کا اندھیر نگری چلی ہے اس میں کون آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے؟ جو محفوظ ہے وہ اپنی قسمت سے محفوظ ہے اور اپنے حالات سے محفوظ ہے. بولنے کی وجہ سے تو خطرے میں نہ آئے نا. آپ کوئی میری کنپٹی پہ بندوق رکھے, میرا اس نے پرس لے لیا, یہ ایک بات ہے. اس بات پہ چلیے یہ تو چھوڑا جا سکتا ہے, اچھا ہوتا برا ہوتا پوری دنیا میں ہوتا ہے, لیکن کوئی میری کنپٹی پہ بندوق رکھے یا میری کنپٹی پہ بے روزگاری کی بندوق رکھے یا خوف کی بندوق رکھے اور میرے ذہن میں وہ ڈالنا چاہے جو یہ چاہے کہ پھر میری زبان اس کو ادا کرے. نہیں, میں کہتا ہوں کہ یہ حالات ہمیشہ تکلیف دے رہے ہیں اور اب بھی تکلیف دے ہیں. ہم نے پورے برے دور دیکھے ہوئے ہیں. ہم نے جنرل ضیاء کے دور سے لے کر اب تک بہت برے دور دیکھے ہوئے ہیں, اور یہ بھی ایک برا دور ہے. اور اس سے پہلے والا دور بھی بہت برا دور تھا, اس سے پہلے والا دور بھی بہت برا دور تھا. بعض لوگ واقعی ٹارگٹ بنے ہیں اور بعض جرنلسٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کے خلاف کیسز بھی بنے اور ان کو گرفتار بھی کیا گیا اور ان کو ہیومیلیٹ بھی کیا گیا. ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً ہر ایک قیمتی ہے, ہر کوئی اہم ہے, لیکن انفارچونیٹلی شاید اٹینشن اس پہ اس لیے نہیں گئی کہ ریموٹ ایریاز میں ہوا, یا اتنا مین سٹریم جرنلسٹ پہلے آپ کے خیال سے ایسے ٹارگٹ کیا کیا؟ میں یہ کہتا ہوں بہت پراسرار واقعی. جی فریہ مجھ سے بات کریں. جی, کہ اس طرح کی اگزامپل نہیں, میں کہتا ہوں کہ اس طرح سے اور بھی ہوئے ہیں نا. اس ملک کے اندر سلیم شہزاد کو قتل کیا گیا, ہمیں کب پتہ چلا ہے؟ ایک بہت ہی پراسرار طور پر قتل کیا گیا ہے, اور
اور کیسے اس طرح سے اور بھی کئی جرنلسٹ جو ہیں اس طرح سے جان سے گئے ہیں بہت سارے. میں یہ نہیں موازنہ نہیں کر رہا ہوں, میں ارشد شریف کا یا کسی اور جرنلسٹ کا موازنہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایسا ہوتا رہا ہے. یہ حامد میر کو لگی تھی گولیاں, جی عالم صاحب کو لگی, ابھی تک وہ چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں. ان کو باقاعدہ فائر کیا گیا تھا, وہ زخمی ہوئے تھے, ہم نے خود جا کر اسپتال میں اسی وقت ہم پہنچے تھے, اسپتال میں جا کر دیکھا تو یہ واقعات تو ہوئے ہیں نا. ٹھیک, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعہ, ایک تو یہ کہ یہ واقعہ اس نوعیت کو تو پہلا واقعہ ہے نا کہ ایک جرنلسٹ اپنی جان بچا کر بھاگے اور یہاں سے ملک سے چلا جائے, ملک چھوڑ دے, وہ کسی اور ملک میں جائے, وہاں محفوظ نہ سمجھے اپنے آپ کو, کسی اور ملک میں چلا جائے, اور وہاں بھی اگر وہ اپنے آپ کو سیف سمجھ رہا ہو تب بھی وہ سیف نہ ہو, تو یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے. آپ نے اس کو بالکل کوزے میں بند کر دیا. علی زرعی صاحب, مجھے بریک پہ جانا ہے, بٹ کیونکہ آپ کو بھی تھریٹس نہیں ہیں, میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں, مائنڈ سیٹ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا ارشد صاحب کا, کیا ڈسکس ہوئی تھی کہ میں مینٹلی میں کیسا فیل کر رہا ہوں, آپ نے کچھ شیئر کیا ہوگا, کیا بات چیت ہوئی تھی آپ کی؟ فریہ, ہم کراچی میں پالیٹکس کرتے آئے ہیں, اور ایک زمانے میں آپ کراچی میں سے شو کرتی تھیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کو اس زمانے میں جو ہمیں تھریٹس تھے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں. آپ کو تو میرے شو میں بھی تھریٹ ملی ہوئی ہے. وہ دن بھی یاد ہے, آپ کے شو میں تھریٹ ملی ہے, اور آپ کا شو ختم کرنے کے بعد مجھے ایک اور گاڑی میں جانا پڑا تھا چھپ کے, آپ کو وہ بھی یاد ہوگا. جو میرا شو ختم ہونے کی بھی تھریٹ ملی تھی. اینی ویز, تو اور اسی دن یہاں جو ایک جماعت تھی اس وقت جو رول کرتی تھی, ان کے اسی رات کو یا اگلے دن صبح 4-5 بجے ان کے جو الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز سے انکلوڈنگ منسٹر بھی ایک آدھ, ان کا پھیٹا بھی لگا تھا آف واٹ ہیپنڈ آن یور شو اینڈ دی ادر شو دیٹ نائٹ. تو اینی ویز وہ اب وی لیوڈ ود دیٹ تھریٹ. کئی دفعہ ہوا. اینڈ یو بیکیم ایلائز. کیا یہی تو مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے؟ نہیں, میں بتاتا ہوں. میں نے اپنی فیملی کو, آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ رات کو ایک دفعہ 2-3 بجے مجھے اپنی I had to send my family, مجھے اپنی فیملی, بچوں کو, بیوی کو, بیٹی کو باہر بھیجنا پڑا, بیٹے کو بھی, کیونکہ وہ گھر پہ بھی کچھ اٹیک ہو رہا تھا. اینی ویز وہ اب سم واٹر انڈر دا برج ہے, اور ڈفرینٹ جگہوں سے تھا, کوئی ایک جگہ سے نہیں تھا. لیکن دیکھیں, وہ اسٹیٹ کا تھریٹ نہیں تھا. ارشد جو کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ایف آئی آر ہے تو وہ نہیں کاٹتے تھے نا, ایف آئی آر ہے تو پولیس کاٹتی ہے یا اس طرح کی. تو ان کو جو تھریٹ تھا وہ تو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن سے آ گیا تھا نا. آئی مین ایز پر ہم, کیونکہ ایف آئی آر اگر 16 کٹ رہی ہیں, ہر روز کٹ رہی ہے ایک ایف آئی آر, پتہ نہیں سندھ میں پتہ نہیں کٹ رہی ہیں, تو حکومت سندھ سے تھریٹ ہو گیا, پھر فیڈرل گورنمنٹ سے تھریٹ ہو گیا, اور جو بھی کٹوا رہا ہے اس سے بھی تھریٹ ہو گیا. سو یہ بڑی تھن فائن لائن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, اور جو لغاری صاحب نے بات کی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کے اندر کتنے جرنلسٹ مارے گئے ہیں؟ اگر میں آپ کو لسٹ بھیج دیتا ہوں, آپ دیکھیے گا کہ پچھلے 15 سال میں کتنے جرنلسٹ کا سندھ میں قتل ہو گیا ہے, قتل عام ہو گیا ہے. میں نے اوپن شاٹ ڈیڈ, باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی, کینیا یہیں مارے گئے, کیونکہ وہ بیچارے وہ والے جرنل ارشد شریف جیسے گلوبل فیم کے نہیں تھے, اور اللہ سب کو زندگی دے, مطلب کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آئے, تو ان کے بارے میں جو چھوٹی سی سرخی لگتی ہے, 1-2 دن پریس کلب پہ ہنگامہ ہوتا ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی شور ہم کر لیتے ہیں, اینڈ دیٹس اٹ, واٹر انڈر دی برج, لائف گوز آن. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں فریہ, جو یہ سزا اور جزا کا قانون ہے نا, نہ یہ میں نے بنایا ہے, نہ آپ نے, نہ کسی اور انسان نے. یہ سزا اور جزا کا قانون اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے, ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ. وہ جو پہلے ہی سورہ الحم کے اندر ہی وہ کہتے ہیں نا, وہ مالک یوم الدین, دا ڈے آف ججمنٹ, تو اس دن جج ہوگا نا. سزا اور جزا کا بالکل ہوگا, سزا اور جزا کے بالکل ہوگا, لیکن اللہ نے ہم پہ بھی ذمہ داری ڈالی ہے, بنتے ہیں ہمیں بھی, جنہیں منصف بنایا ہم پہ بھی ذمہ داری ہے. میں وہیں آ رہا ہوں فریہ, میں وہیں آ رہا ہوں. اسی کے کانسیپٹ کے اوپر کانسٹیٹیوشن بنتا ہے, مذہب بنتا ہے, قانون بنتا ہے, سارا کچھ اسی قانون سے نکلا ہوا ہے. صحیح اور غلط, ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ.
اب اگر ہم کوئی بھی سوسائٹی، پاکستان یا کوئی بھی سوسائٹی، جب یہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کا کانسیپٹ ختم کر دیتی ہے اور غلط کو ریوارڈ اور صحیح کو پنش کرنے لگتی ہے، وہ سوسائٹی ڈومڈ ہے. Absolutely agreed. یہ ڈومڈ ہے کہ ہو نہیں سکتا کبھی. And then you are doomed. I agree with you. We'll take a break. We'll be right back. ملک میں قبل اس وقت انتخابات کے حوالے سے تحریک انصاف اور کاف لیگ کی راہیں جدا ہونے کا امکان نظر آ رہا ہے. چودھری پرویز الہی بدستور مارچ میں اسمبلی تحلیل کرنے پر زور دے رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف نے آج ایک بار پھر اسی ماہ اسمبلیز کی تحلیل اور رمضان المبارک سے پہلے ضمنی انتخابات کے انعقاد پر زور دیا ہے. آج تحریک انصاف کا اعلیٰ سطح پر مشاورتی اجلاس لاہور میں ہوا، جس میں ایک بار پھر اسمبلیز کی تحلیل پر غور کیا گیا. اسی کے حوالے سے سٹیٹمنٹس دی گئیں. حکومت نے آج تحریک انصاف سے پھر رابطے بھی بحال کیے. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صدر عارف علوی سے ملے، ان کو وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام سنایا. صدر عارف علوی نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں یہی بات کی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جلدی الیکشنز کی طرف بات جائے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف ایک جانب پنجاب اسمبلی تحلیل کرنا چاہ رہی ہے، تو دوسری جانب آج پنجاب میں تحریک انصاف کے وزیر کی تقریب حلف برداری گورنر ہاؤس میں بھی ہوئی، جس کو بعد میں کہا گیا کہ خان صاحب کو اس کے حوالے سے شاید اطلاع بھی نہیں تھی. سو کافی کنفیوژن نظر آ رہی ہے پنجاب میں. حبیب اکرم صاحب، الیکشن کو آپ جا کے آپ ایکسپرٹ ہیں الیکشن کوریج کے، سو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو الیکشن؟ دیکھیے، اس وقت الیکشن ڈیو ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی سوالات ہیں ان کا جواب الیکشن ہے. ہمارے الیکشن کا وقت آج ہے اور ابھی ہے. یہ جو ہم الیکشن نہیں کروا رہے، دراصل ہم پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کرتے چلے جا رہے ہیں، پاکستان کی اکانومی کے لیے، پاکستان کی سٹیبلٹی کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے. آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں اس وقت جو ایک ہمارا جو ڈیٹ کرائسس ہے وہ بھاڑ کی طرح منہ کھولے ہماری طرف بڑھ رہا ہے. تو کیا اس کرائسس سے نمٹنے کے لیے موجودہ حکومت اکوپڈ ہے؟ کیا اس کو پولیٹیکل سپورٹ حاصل ہے؟ کیا ایسی حکومت کو ایسے موقع پہ، ایسے نازک موقع پہ واقعی کچھ کام ایسا کر سکتی ہے جو اسے کرنا چاہیے؟ تو ان سارے سوالوں کا جواب ہے نہیں. اس لیے ہمیں الیکشن کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری اکانومی کو درست کرنے کے لیے یہ کچھ 6 مہینے، 1 مہینے یا 1 سال کا کام نہیں ہے. یہاں پہ ایک لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے. ہمیں بہت ساری چیزیں دوبارہ سے کچھ کو مٹانا ہے اور کچھ کو دوبارہ سے لکھنا ہے. ہمیں جو چیز ہماری جو اکانومی ہے، یہ دراصل اکانومی نہیں ہے، ایک عجیب و غریب قسم کا ایک ملغوبہ بن کے رہ گئی ہے. لہٰذا اس کو درست کرنا ہے، اس کے تاروں پاؤں، اس کا تانا بانا ٹھیک کرنا ہے. تو کیا یہ موجودہ حکومت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہے، اور پولیٹیکل کاسٹ پے کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ تیار نہیں ہے. اور ظاہر ہے ایسے موقع پہ ایک نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے. تو لہٰذا لیکن حبیب اکرم صاحب، گورنمنٹ کیا یہاں تو ہمیں چیف منسٹر پنجاب بھی تیار نظر نہیں آ رہے. سو ایک ٹیکنیکلی ہوں گے کیسے الیکشن؟ اب چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ صرف اپنی حیثیت کی وجہ سے، یہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے جو ہمارے اوپر لادی گئی ہے کہ اس میں چودھری پرویز الہی اتنے ریلیونٹ ہو گئے. اچھا، اگر فرض کیجیے اسمبلی نہیں توڑتے چودھری پرویز الہی صاحب، تو نہ توڑیں، پھر پی ٹی آئی باہر آ جائے گی. لہٰذا چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ عمران خان کی بات مانیں، اور یہی وہ بات بار بار کرتے ہیں. تو لہٰذا اب چودھری پرویز الہی صاحب کی اگر اتنی ہی جو ان کے پولیٹیکلی چیزوں کا پتہ ہوتا تو ان کی پارٹی کا انجام یہ ہوتا جو ہو چکا ہے. وہ مطلب عمران خان کے ووٹوں سے ان کی پی ایم ایل کیو پوری کی پوری کھڑی ہوئی ہے. پی ایم ایل کیو کے اپنے ووٹ کہاں پہ ہیں؟ گجرات کی سیٹ نہیں یہ جیت سکتی. تو ایسے موقع پہ چودھری پرویز الہی ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ جناب، اور اس سے پہلے چودھری پرویز الہی صاحب کو میاں منظور بھٹو صاحب کا انجام بھی یاد ہونا چاہیے، جو یوسف بے کارواں ہو کے اب پھرتے نظر آتے ہیں. بات یہ ہے کہ انہیں چودھری پرویز الہی صاحب کو ان کے سامنے کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی بات مانے. ہاں، اگر وہ جانا چاہتے تو چلے جائیں، اس وقت کون سی بات ہے، اس میں وہ کسی کا نقصان نہیں کریں گے. ٹھیک. سو علی زیدی صاحب، آپ ڈو یو ٹرسٹ چودھری پرویز الہی کہ وہ توڑ دیں گے اسمبلی؟ ہاں فریہ، دیکھیں آپ کا جو سوال ہے نا وہ ایک اسٹریٹجک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے اوپر ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری ایک رائے ہو سکتی ہے، آپ کی رائے ہو سکتی ہے، باقی لوگوں کی رائے ہو سکتی ہے، چودھری صاحب کی رائے ہو سکتی ہے. فیصلہ سب کی رائے لینے کے بعد
کرنا ہے خان صاحب نے، اور جب خان صاحب فیصلہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. ہمیں اس سے پہلے آپ جتنی مرضی ڈسکشن کر لیں، یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کبھی بھی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کم از کم لیکن آپٹکس بڑے اہم ہیں علی زیدی صاحب. ایک طرف آپ لوگ روز کہہ رہے ہیں ہم اسمبلی توڑ دیں گے، دوسری طرف پنجاب کابینہ میں ایک وزیر حلف لے رہے ہیں. مجھے صرف آپٹکس کے حوالے سے بتا دیں کیسا نظر آ رہا ہے؟ میں بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. آپ کو آپٹکس کنفیوزنگ لگ رہا ہے نا؟ آپ کو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے. مجھے تو کنفیوزنگ نہیں لگ رہا، مجھے تو لگ رہا ہے وہ نہیں توڑیں گے اسمبلی چودھری پرویز الہی. مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے. اچھا چلیں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی اسمبلی نہیں توڑیں گے بیسڈ آن جو کہہ رہے ہیں. گورنمنٹ کو بھی یہی لگ رہا ہوگا. اوکے ٹھیک ہے. ویسے آپ کو کیسے چلیے ہماری پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے. ٹھیک. مجھ سے پوچھا گیا ایک شو میں، ایک آپ کے ایک سینئر اینکر ہیں بڑے چینل کے، ان کا بڑا شو ہوتا ہے، بڑے سے دوست ہیں آپ کے بھی ہمارے بھی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ 26 تاریخ کو جا کے وہاں کیا کریں گے؟ آپ کے اسلام آباد جائیں گے، کیا کریں گے؟ تو جب ان کے بہت سارے سوالات تھے، میں نے سارے سوال کے جواب دینے کے بعد آخر میں ان کو بتایا کہ میں کیوں بتاؤں. انہوں نے کہا شاید آپ کو پتہ ہی نہ ہو. میں نے کہا اس سے تو اچھی خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ مجھے پتا ہے کہ نہیں پتا، اور مجھے اگر پتا ہے تو میں کیوں بتاؤں، اور اگر نہیں پتا تو اور بھی اچھی بات ہے. دیکھیں پولیٹیکل اسٹریٹجیز، پولیٹیکل بیٹل فیلڈ کی اسٹریٹجیز کبھی بھی ٹی وی کے اوپر نہیں کی جاتی. اور جو بھی خان صاحب کر رہے ہیں، جو بھی ان کو فیصلہ کرنا ہوگا، جب وہ کریں گے تو سب کے سامنے آ جائے گا. یہ کبھی بھی ڈسکشن نہیں کرتے. انہوں نے آپ کو اپنی ڈائریکشن بتا دی ہے. اگر آپ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتے، ہم سے الیکشن کے اوپر بات نہیں کرتے، ہم خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی اسمبلیاں ڈیزالو کر کے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. اب وہ ڈیٹ اس کی کیا ہے، اس کا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے اور کسی نے نہیں کرنا. نذیر الہی صاحب، مینڈیٹ عمران خان صاحب کے پاس ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایک طرف ہم نے پھر یہ خوش آئند قدم ہے کہ دوبارہ ٹاکس کا اگر آغاز ہوا ہے، لیکن کیا الیکشن ہو جائیں گے؟ میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، اور الیکشن جو ان کا شیڈول ہے اسی کے مطابق جو وقت پر ہونے ہیں اسی پر ہوں گے. اور میرا نہیں خیال ہے کہ یہ الیکشن اگست سے یا ستمبر سے پہلے ہو سکیں گے. یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے. اور اب جو چیزیں لگ رہی ہیں سامنے، اگر صرف خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنی ہوتی ہے تو وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے ہیں. یا سندھ سے، بلوچستان سے ارکان اسمبلی کو استعفا دلانے ہیں تو بھی مطلوبہ نتائج پورے نہیں ہو سکتے. اگر ان کے استعفے کے بعد تو بائی الیکشن ہو جائیں گے، باقی 1 مہینہ ہو یا 2 مہینوں تب بھی بائی الیکشن ہو جائیں گے، اور جو بھی نتیجہ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. تو خان صاحب یہ بات کہہ تو چکے ہیں کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے اور وہ فریش الیکشن کی طرف جائیں گے، اور راستہ یہ نکالا ہے انہوں نے کہ پہلے 2 اسمبلیاں توڑ دے تو پھر ہم آگے نکل جائیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس میں ایک حصہ، بلکہ ایک بڑا حصہ خان صاحب کا بھی ہے کہ انہوں نے کنسسٹنٹلی ایک ایسی بات کی ہوئی ہے جو پاسبل نہیں لگ رہی ہے. یہ الیکشن تو انہوں نے فوراً کہہ دیا تھا نا، جب قاسم توری صاحب نے وہ ریجیکٹ کی وہ اپنا تحریک عدم اعتماد، اور پھر انہوں نے عمران خان صاحب نے ڈیزالو کرنے کا اعلان کیا، تو اسی وقت سے الیکشن کی بات کر رہے ہیں. لیکن الیکشن کے ابھی تک کوئی آثار نہیں ہے، اور اس بات کو تقریباً 8 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور مزید 8 مہینے اور گزرتے ہیں تو سیاسی عدم استحکام تو رہے گا. الیکشن کی منزل تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے. اور اگر سیاسی عدم استحکام رہتا ہے تو ملک میں معاشی عدم استحکام رہے گا، اور بے یقینی کی صورتحال بھی رہے گی. اور میرا خیال ہے کہ وہ باقی جو فورسز ہیں وہ آپ کا انتظار نہیں کریں گے، وہ سیاسی لوگوں کا انتظار نہیں کریں گے، وہ فورسز جو معاملات کو اور طریقے سے دیکھتی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ جو راستہ اختیار کیا گیا ہے کہ ڈائلاگ کا راستہ اختیار کیا جائے، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. میں سیریس بات چیت ہونی چاہیے، اور پریزیڈنٹ کی بجائے جناب عمران خان صاحب کی ٹیم بیٹھے، اور حکومت سے بھی ٹیم بیٹھے اور بیٹھ کر بات کریں. اور نقطہ نظر دینے کا سب کو اپنا اختیار ہے، سب اپنے اپنے، اور ماننا نہ ماننا بھی سب کے اپنے اختیار میں ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو ڈکٹیٹ کرا لے گا یا کوئی کسی سے بات منوا لے گا، لیکن ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ضروری ہے جس کے تحت یہ چلے بھی ہم بحیثیت قوم آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو وہ پسند نہیں ہے، عمران خان صاحب کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو حکومت میں ہیں،
اور حکومت میں جو لوگ ہیں ان کو وہ پسند نہیں ہے عمران خان صاحب، اور یا ان کے رفقا جو ہے وہ پسند نہیں ہے. تو اس کے باوجود ڈیڈ لاک جو ہے وہ کسی بھی قوم کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے، ڈیڈ لاک سے نکلنا چاہیے. رائٹ، ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں. اس کے بعد کیا الیکشن کے بعد بھی استحکام آئے گا؟ جو معاشی صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی وہ خوفناک صورتحال دکھا رہی ہے. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. آج اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا کہ اگر الیکشن ہو بھی جائیں تو پھر بھی اکنامک چیلنجز موجود ہیں. لیٹس واچ ہم. اوپینین ہے جلدی ہو جانے چاہیے، یہ بھی اوپینین ہے جلدی نہیں ہو جانے چاہیے. عمران خان جلدی کرا کے کرے گا کیا؟ پھر وہ سارا بوجھ اس پہ آ جائے گا جب اگلی الیکشن آئے گی. یہ اس میں معیشت بحال نہیں ہو سکتی. اوکے 1 منٹ ایچ، کیونکہ میرا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ریسپیکٹڈ پینلسٹ سے علی زیدی صاحب، آپ لوگ کے پاس پلان ہے کوئی؟ کیونکہ یہ جو چیلنجز ہیں یہ تو بہت بڑے ہیں. کوئی اور نئی حکومت آ بھی جائے تو ان کے لیے بھی موجود ہوں گے، تو کیا کریں گے آپ؟ جب ہم 2018 میں آئے تھے تو معاشی حالات جو آج ہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک تھے. اگر ہمارے پاس پلان نہیں ہوتا تو ہم وہ 3-3.5 سال میں 6% گروتھ پہ نہیں لے کے آ جاتے، اور ایکسپورٹس نہیں بڑھ جاتی، اور فورن ریزروز نہیں بڑھ جاتا، اور باقی ساری چیزیں ٹھیک نہیں جاتی، اور ٹیکس کا ریکارڈ کلیکشن نہیں ہوتا. پلان ہے، پلان کی ایگزیکیوشن میں پہلی دفعہ ٹائم لگا، اس دفعہ ٹائم بھی نہیں لگے گا کیونکہ ہمارا تجربہ زیادہ ہے. دوسری بات جلدی سے میں کر دوں، جہاں پہ ملک کھڑا ہوا ہے ہم امپلوڈ ہو جائیں گے. ہم اندر اپنے آپ میں ڈوب جائیں گے. $5.5 ملین کے آلو اور ٹماٹر تو یہ یعنی کہ وہ پیاز تو چھڑا نہیں سک رہے، ایلسیاں ریٹائر نہیں کر سک رہے بینک. حالات میں بیٹھے ہوئے ہم. یہ ٹھیک. حبیب اکرم صاحب، کیا الیکشن کے بعد بھی سیاسی استحکام ہوگا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشنز ہوتے ہیں، لوگ مانتے نہیں ہیں، دھرنے شروع ہو جاتے ہیں، لانگ مارچ شروع ہو جاتے ہیں، چاہے خان صاحب کی حکومت ہو چاہے کسی اور کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نظام ہی مکمل نہیں ہے. اگر اگلا الیکشن فرض کیا آج اگر پورا جنرل الیکشن ہوتا ہے تو اس کے امیڈیٹلی بعد ہمیں لوکل باڈیز کا الیکشن، ایک ایفیکٹو لوکل باڈیز کا الیکشن کروانا ہوگا. اگر ہم وہ نہیں کروائیں گے تو فریحہ دنیا بھر میں جہاں پر لوکل باڈیز کا نیچے سسٹم موجود نہیں ہے وہاں پر اسی طرح عدم استحکام رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم جو یہ شام ڈیموکریسی بن کے رہ جاتا ہے. ٹوٹل 1100-1200 لوگ آ جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پورے ملک کی تقدیر ہوتی ہے، اور باقی جو ہارنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو تھوڑے فرق سے ہارے ہوتے ہیں، ان کے پاس ملک کے اندر اپنی آواز اور ریاست کے اندر کوئی حصہ نہیں ملتا. تو لہٰذا اگر لوکل باڈیز نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مزید عدم استحکام کی ریسیپی آپ نے لے لی، اور پھر یہ عدم استحکام اسی طرح چلتا رہے گا. بہت اہم بات. سو انفارچونیٹلی کوئکلی گو ٹو لغائی صاحب. لغائی صاحب، سیاسی استحکام کے الیکشن کے بعد آ جائے گا معاشی اور سیاسی استحکام؟ اچھا، جو سیناریو ہم بنا رہے ہیں اگر اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے، جو حبیب اکرم صاحب اور علی زیدی صاحب نے سوچا ہے، اگر اس کے بالکل الٹ سیناریو ہوتا ہے، فرض کرتے ہیں PMLN الیکشن جیت جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرض کریں عمران خان صاحب آتے ہیں، میں سنیں، فرض کریں اگر عمران خان صاحب سنگل میجورٹی پارٹی کے طور پر نہیں آتے ہیں تب پھر کیا ہوگا؟ فرض کریں کہ جو ہمارے سارے انداز ہیں وہ الٹ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اور فرض کریں یہ الیکشن جب ہو جاتے ہیں تو اس کے